अस्सलाम वालेकुम। एक नए ब्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगी खैरियत से होंगे। आज 15 मार्च है और दिन है इतवार का। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी का आज 18वां रोज़ है। और जो मैंने आपको बताया था, जब अफ़गान तालिबान की तरफ से इस्लामाबाद के करीब ड्रोन्स भेजे गए थे, जिसको पाकिस्तान ने कहा है उन्होंने नाकारा बना दिया था। फिर कोहाट और कोयटा में भी जो एक बुनियादी तौर के और बेसिक किस्म के ड्रोन्स थे, तो उसके बाद मैंने ये आपको खबर दी थी कि और ख़ुद पाकिस्तानी हुकाम ने भी ये कहा कि ये एक रेड लाइन क्रॉस की है अफ़गान तालिबान ने। और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत मैसिव होगा। और गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर कार्रवाई की और ज़्यादातर फोकस कंधार में था। कंधार में जो पाकिस्तान ने निशाना बनाया, एक तो जो अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर या अमीर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनको जो एक ख़ास जो उनकी फ़ोर्स है जो उनको प्रोटेक्ट करती है, उसके हेडक्वार्टर को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। फिर कंधार में ही जो अफ़गान तालिबान की जो खुफिया एजेंसी है GDI, उसका जो मकामी हेडक्वार्टर है उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। फिर तीसरा जो टारगेट था, जो इक्विपमेंट वगैरह और ख़ास करके जो ड्रोन्स वगैरह जो वो बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो साजो सामान उसमें इस्तेमाल होता है, उसको निशाना बनाया। और एक टनल थी जिसके ज़रिए ये अफ़गान तालिबान और TTP वगैरह वहाँ पर असला और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट जो वहाँ पर उन्होंने छुपा रखा था ड्रोन बनाने के लिए, ये जो बाकी जो भी वेपन्स हैं, उसको भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया। अब कल जब ये रात पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे थे, तो एक इत्तला ये भी थी और कुछ अफ़वाहें ये गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान ने शायद जो अफ़गान तालिबान के अमीर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनको भी निशाना बनाया है और शायद असैसिनेट कर दिया है। लेकिन ये मैं तस्दीक कर सकता हूँ कि पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि वो एक झूठी खबर है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के अमीर को उस तरीके से निशाना नहीं बनाया। येस, जो फ़ोर्स जो सिक्योरिटी गार्ड्स उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, उसको पाकिस्तान ने ज़रूर निशाना बनाया। और एक ये सिग्नलिंग है, क्योंकि जब आप कोई कार्रवाई करते हैं या किसी भी तनाज़े को एस्केलेट करना चाहते हैं, तो पहले आप मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर पैगाम देते हैं। पाकिस्तान ने जो कार्रवाइयाँ शुरू में, आपको पता है कि जब हमने फ़िज़ाई कार्रवाई करते थे अफ़गानिस्तान के अंदर जाके, तो जो TTP हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप या दहशतगर्द ग्रोह थे, उनके ठिकानों को निशाना बनाते थे। लेकिन जब अफ़गान तालिबान उससे भी बाज नहीं आए और उन्होंने जवाबन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के जो निशाने हैं, जो तनसीबात हैं, उनको पाकिस्तान ने टारगेट करना शुरू किया। फिर हमने देखा कि उनके मिलिट्री बेसिस हों, उनके जो तेल के ज़खायर हों, जो फ़ौजी मामलात में इस्तेमाल होते हैं, उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाना शुरू किया। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो अफ़गान तालिबान की कॉस्ट है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। यानी कि जो वो TTP को सपोर्ट कर रहे हैं, दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये भी जो कल पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, वो अब हम उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं कि जहाँ पर अगर अफ़गान तालिबान ने अपने रवैये में तब्दीली ना की या अपनी पॉलिसी को तब्दील ना किया, तो अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है उसको निशाना बना सकती है। अब दूसरी तरफ से जब पाकिस्तान ने कल ये कार्रवाई की, वैसे तो अफ़गान तालिबान की तरफ से फ़ौरी तौर पर बयानात सामने आते हैं, तो कई घंटों तक अफ़गान तालिबान की तरफ से मुकम्मल खामोशी रही। कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने नहीं आया, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कि उनको एक सांप सूंघ गया। लेकिन आज अब से कुछ देर पहले जो अफ़गान तालिबान के हुकूमत के तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इन हमलों को डाउन प्ले करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता रात हमले किए, तो 2 जगहों के ऊपर उन्होंने कहा कि एक तो एक दीवार थी, उसको पाकिस्तान ने उनके बकौल निशाना बनाया, और एक रिहेबिलिटेशन को कह रहे थे, कोई सेंटर था पुराना, उसका कोई ट्रक वगैरह था, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। और इन दोनों हमलों में उनका कहना है कि कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। यानी कि वो इस सारे कार्रवाई को डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर वो ये एतराफ़ करते हैं कि यस, पाकिस्तान ने जो अफ़गान तालिबान के अमीर हैं, उनके जो गार्ड्स हैं, उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, या जो उनका लेटेस्ट इक्विपमेंट था, या जो टनल्स थी जहाँ पर मुख्तलिफ ड्रोन्स और इस तरह का इक्विपमेंट उन्होंने छुपा के रखा था, उसको निशाना बनाया। तो अगर वो ये एतराफ़ करेंगे, तो उनके जो अपने सपोर्टर्स हैं या अफ़गानिस्तान के जो अवाम हैं, उनसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आप इस बदले में फिर क्या कार्रवाई करेंगे। तो उसको डाउन प्ले करने का मकसद ये होता है ताकि अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव ना आए कि वो जवाबी कार्रवाई करें। क्योंकि जवाबी कार्रवाई अगर अफ़गान तालिबान करना चाहते भी हैं,
تو جو انہوں نے میکسیمم دیکھیں گے ڈرونز بھیج کے یہ جو کارروائی کی، اور وہ ایک اس طرح کے ڈرونز تھے جو کمرشلی اویلیبل ہوتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر کے تھوڑا سا ایکسپلوسو ڈال کے انہوں نے بے شک پاکستان کو بھیج دیا، جس سے پاکستان کو اس طریقے سے نقصان نہیں ہوا. لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کی کارروائی کریں گے جو انہوں نے کی، تو پھر پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس ہوگا. جو رات گئے رسپانس آیا، یعنی کہ اگر ابھی تک ہم نے افغان طالبان کی قیادت کو نشانہ نہیں بنایا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مستقبل میں پاکستان نے اس امکان کو رول آؤٹ کیا ہے. یعنی کہ جو کل حملے کیے گئے ہیں اس کے جواب میں اگر مزید افغان طالبان کو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ پاکستان اس کو نیکسٹ لیول پر لے کے چلا جائے گا. اب یہ جو اوورال اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اس میں کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، تو اس سے پہلے جو قطر، ترکیہ یا سعودی عرب ایک رول پلے کر رہے تھے یا کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مفاہمت کروائی جائے، لیکن کیونکہ اب یہ جو ممالک ہیں ان کو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو مڈل ایسٹ میں جنگ ہو رہی ہے اس سے ان کی اپنی سیکیورٹی اور سلامتی خطرے میں ہے. تو جب آپ کے اپنے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے تو پھر آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے گھر میں آگ لگی ہوئی، کیونکہ آپ تو پہلے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے. تو اس وقت جو اوورال صورتحال ہے کہ یس ہیئر اینڈ دیئر کو میسیجز آتے ہیں، بٹ اوورال اس طریقے سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے، خاص کر کے یہ جو مسلمان ممالک ہیں کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مفاہمت کروائیں. اور مور امپورٹنٹلی جو ان کا پچھلا تجربہ رہا ہے اس میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ افغان طالبان تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کے جو اپنے کیا کہہ سکتے ہیں کہ کئی جو افغان طالبان یا افغانستان کے جو صحافی ہیں وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو افغان طالبان کا ویژن ہے وہ کچھ لاکھ یا ڈیورنٹ لائن سے آگے کا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو براڈر پکچر کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اور جب باقی آپ کے جو کامن فرینڈز ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی ایڈوائس کرتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو رستہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ درست نہیں ہے. لیکن کیونکہ افغان طالبان کا ایک ٹنل ویژن ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی، اور اسی لیے جو کامن فرینڈز تھے وہ ایون قطر جو سب سے زیادہ طرفدار رہا ہے افغان طالبان کا، جو میرے پاس معلومات ہیں، وہ بھی اس طریقے سے افغان طالبان سے خوش نہیں ہے، کیونکہ بے شک وہ ان کے ہمدرد ہوں لیکن وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ آپ معاملات کو حل کریں. اگر افغان طالبان قطر کا ایک ایسٹس تھے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات ان کے بگڑیں گے تو پاکستان ان کے خلاف کارروائی کرے گا، تو وہ کمزور ہوں گے تو پھر جو افغان طالبان کی جو مخالف قوتیں ہیں ان کو ایڈوانٹیج ملے گا، اور وہ پھر کہیں نہ کہیں اس موجودہ سیٹ اپ کو کمزور کر سکتی ہیں. تو جو میں اوورال آپ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج ہے، اور ایڈوانٹیج اگر نہ بھی ہوتا تو اصل میں جو باقی پلیئرز ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ ایک پاکستان کے کنسرنز جینون ہیں، سیکنڈ کہ افغان طالبان تو مان نہیں رہے، اینڈ تھرڈلی اب پاکستان کو آپ اس طریقے سے کنونس نہیں کر سکتے کہ جی آپ ان کے خلاف کارروائیاں روکیں اور مذاکرات کو ایک اور موقع دیں. لیکن ایک ملک جو بڑا ایکٹیولی ابھی بھی رول پلے کر رہا ہے اور وہ ہے چین. پچھلے 3-4 دنوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ چین کے جو اسپیشل انوائے ہیں آن افغانستان وہ کابل گئے، اس کے بعد اسلام آباد آئے، اور جو سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئیں اس میں انہوں نے بتایا کہ چین ایک دیانتداری سے کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مفاہمت کروائی جائے، اور چین جو پیغام دے رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. پاکستان نے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جو ان کے خصوصی نمائندے تھے ان کے ذریعے واضح طور پر پیغام دیا چین کو کہ دیکھیں ہم نے ماضی میں بہت زیادہ کوشش کی مذاکرات کو اور چین کے توسط سے معاملات کو حل کرنے کی، لیکن افغان طالبان بالکل بھی جو اپنے رویے میں تبدیلی انہوں نے نہیں لائی، تو ہم اس موقع کے اوپر بغیر افغان طالبان کو براڈر تبدیلی لائیں اپنی جو کاروائیاں ان کو نہیں روک سکتے. پھر جو چین ہے اس نے اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور چین کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے افغان طالبان کے امیر ان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی سے ٹیلی فون پر بات کی، اور اس کے بعد کل جو چین کی وزارت خارجہ ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ چین کے وزیر خارجہ نے جو افغان طالبان کے وزیر خارجہ سے بات کی ہے اس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنا ہے. اس میں جو ایٹریبیوٹ کیا گیا سٹیٹمنٹ جو چین کی وزارت خارجہ ہے چین کے وزیر خارجہ کو، اور اس میں کہا گیا کہ چین کے وزیر خارجہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دو ایسے بھائی ہیں جن کو آپ الگ نہیں کر سکتے، اور جب آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی ان دونوں بھائیوں کے درمیان ایشوز ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. اور یہ بھی کہا چین کے وزیر خارجہ نے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری تنازع میں چین ایک آبجیکٹیو جو ویو ہے وہ لے رہا ہے، یعنی کہ وہ کسی ایک ہی سائیڈ نہیں لے رہا بلکہ ایک آبجیکٹیو ویو لیتے ہوئے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے. لیکن چین کے وزیر خارجہ کے اس پیغام کے باوجود
پاکستان کی طرف سے بڑا واضح پیغام ہے کہ ان کے ساتھ یعنی کہ افغان طالبان کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے، نہ ہی ان کے ساتھ تعلقات بحال ہوں گے جب تک جو ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغان طالبان جو ٹی ٹی پی کی پشت پناہی کر رہے ہیں، باقی دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، وہ پشت پناہی کرنا چھوڑتے نہیں ہیں اور ان گروپوں کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی نہیں کرتے۔ لیکن افغان طالبان جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو چین کے خصوصی نمائندے تھے، جب وہ پاکستان آئے اور پاکستانی حکام سے بات چیت انہوں نے کی، تو پاکستان نے جو سینس گیدر کی کہ افغان طالبان آج بھی اپنے پرانے موقف پر قائم ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی والا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ پاکستان جو کارروائیاں کر رہا ہے افغانستان کے خلاف، یہ رژیم چینج چاہتا ہے، تو اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیورنڈ لائن کا معاملہ ہے، اس وجہ سے پاکستان کارروائیاں کر رہا ہے۔ تو جو پاکستان نے سینس کیا کہ افغان طالبان کے رویے میں جب بالکل تبدیلی نہیں ہے، تو چین جیسا جو قابل اعتماد دوست ہے تو مجبوراً پاکستان کو پولائٹلی ان کو بھی انکار کرنا پڑا، اور یہی پاکستان جو پالیسی ہے وہ اپنائے رکھے گا جب تک کہ افغان طالبان کے رویے میں تبدیلی آ نہیں جاتی۔ اور پاکستان چین کو یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے پاکستان کے لیے تھریٹ تو ہے، لیکن آپ کو یہ خود بھی سوچنا چاہیے جیسے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، یہ چین کے لیے بھی خطرہ ہے، اور کم از کم چین کو اگر ٹی ٹی پی کو چھوڑ ہی دیں تو ای ٹی آئی ایم سے متعلق تو ایک بھرپور ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے، کیونکہ یو این کی جو حالیہ رپورٹس ہیں وہ یہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ اگر افغان طالبان جب دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اگست 2021 میں، تو کچھ عرصے کے لیے انہوں نے یہ جو ای ٹی آئی ایم کے فائٹرز تھے ان کو آگے پیچھے کر دیا تھا، لیکن حالیہ جو یو این کی رپورٹ ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو یہ ای ٹی آئی ایم کے فائٹرز ہیں یہ دوبارہ سے جو بدخشاں صوبہ ہے جہاں پر جو واخان کوریڈور بھی واقع ہے اور جو چین کے قریب ہے، یہ وہاں پر دوبارہ سے یہ جو ای ٹی آئی ایم کے دہشت گرد ہیں وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کے جو لیڈرز ہیں وہ اپیلز کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ ای ٹی آئی ایم کے لوگ اگر سیریا یا باقی ریجنز میں وہ واپس افغانستان آئیں تاکہ ہم سو کالڈ کوٹ ان کوٹ سنکیانگ میں ایک جہاد کا آغاز کر سکیں۔ تو پاکستان چین کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ نے اس تھریٹ کو نظر انداز کیا اور افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی، تو کل یہی جو افغان طالبان کا رژیم ہے اور جو ان کے نیچے ای ٹی آئی ایم دوبارہ زور پکڑ رہی ہے، تو آپ کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گی۔ تو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ ہمیں یہ کہیں کہ بات چیت کریں، بلکہ افغان طالبان پر یہ موقف آپ واضح کریں کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور اب آپ کو ان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنی ہوگی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، جیسے ترکی اور سعودی عرب نے کیا ہے، کیونکہ افغان طالبان نے جب پاکستان نے یہ دوبارہ کشیدگی بڑی کارروائیاں کرنی شروع کی تو افغان طالبان ایز یوزول ان ملکوں کے پاس بھاگ کے گیا کہ آپ ہماری مدد کروائیں، ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ترکی اور سعودی عرب اور قطر وغیرہ نے تو ہینڈز اپ کر دیے کہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اور پاکستان کا جو مطالبہ ہے، پاکستان کی ڈیمانڈز بڑی کلیئر ہیں، اگر تو آپ وہ ڈیمانڈز اور مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں پھر تو ہم پاکستان سے بات کریں گے، اگر آپ وہی پرانی جو اپنی رٹ ہے اس پر قائم ہیں تو پھر معذرت ہے، ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے اور نہ ہی پاکستان کو کنونس کر سکتے ہیں۔ تو اوورآل جو باٹم لائن ہے کہ چین ہو، ترکی ہو یا کوئی اور ملک ہو، اگر وہ مفاہمت کروانے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کا پیغام بڑا واضح ہے کہ جب تک افغان طالبان پاکستان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا اس پر عمل درآمد نہیں کرتے، ہم کسی بھی طرح کی جو مذاکرات ہیں، بات چیت ہیں، وہ افغان طالبان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ آج کے بلاگ سے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔